सीधी चाल पार्ट 3। आवाज़ लुबाबा हैदर, पेशकश यास्मीन फ़ारूक। मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा, चौधरी साहब, आपकी बात से तो ये नतीजा निकलता है कि अगर अभी तक हमारी मुलाकात नहीं हुई थी तो इसमें हम दोनों बराबर के कसूरवार हैं। खैर, किसी भी सबब सही, आज हम एक दूसरे से मिल तो लिए। चौधरी ने कहा, और सुनाएं, आजकल थानेदारी कैसी चल रही है? उसूली तौर पर तो उसे सबसे पहले नबीला के बारे में पूछना चाहिए था। उसकी अमलदारी में से एक नौजवान और खूबसूरत लड़की गायब हो गई थी और जिसके अगवा का मुलजिम थाने में बंद था। फितरी तौर पर उसके अंदर यह तजस्सुस नज़र आना चाहिए था कि मुलजिम अनवर ने क्या उगला, वो नबीला की गुमशुदगी के हवाले से क्या कहानी सुना रहा है और मैंने मुकविया की बाजियाबी के लिए क्या लाहे अमल तैयार किया है। मगर चौधरी ने इन उमूर के मुतालिक कोई सवाल नहीं किया। वो अपने अंदाज़ और तासुरात से बड़ा पुरसकून और मुतमईन दिखाई देता था। मैंने उसके सवाल के जवाब में गहरी संजीदगी से कहा, चौधरी साहब, अब आप मुझसे तो सवाल ना करें कि थानेदारी कैसी चल रही है। भला कौन सा मामला आपकी नज़र से ओझल है? आपका तो एक अदना सा मुलाजिम भी ये जानता है कि मैं आपसे मिलने आया हूँ और वो मुझे इत्तला देता है कि चौधरी साहब इस वक्त हवेली के अंदर मौजूद हैं। मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। मेरा इशारा उस बंदे की जानिब था जो मुझे हवेली के गेट पर मिला था और जिसकी रहनुमाई में मैं बैठक तक पहुँचा था। वो मायने खेज़ अंदाज में मुस्कुराया। क्या करें जी, नज़र तो रखनी पड़ती है ना। थानेदारी और चौधराहट कायम रखने के लिए अपने मुखबिरों से काम लेना पड़ता है। आप तो इस बात को मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं मलिक साहब। सही कह रहे हैं आप चौधरी साहब, मैंने मुबहम अंदाज में कहा। उसी वक्त एक मुलाजिम बड़ी सी ट्रे उठाए बैठक में दाखिल हुआ। यकीनन चौधरी ने इधर आने से पहले मेरी खातिरदारी के अहकाम जारी किए होंगे। मुलाजिम ने मेरे सामने रखी मेज़ पर सामान खुर्दनोश चुन दिया। इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी चौधरी साहब, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही खाना खाया है। वो तो आपने थाने में खाया होगा ना जी। चौधरी ने मुलाजिम को मखसूस इशारा करते हुए कहा, यह कैसे मुमकिन था कि आप पहली मर्तबा मेरे गरीब खाने में तशरीफ़ लाएं और कुछ खाए पिए बिना ही चले जाएं? थोड़ा बहुत तो आपको लेना ही पड़ेगा मलिक साहब। मुलाजिम चौधरी का इशारा बखूबी समझ गया था। वो खामोशी के साथ गर्दन झुकाकर बैठक से निकल गया। मैं चौधरी के फरमाइशी अल्फाज थोड़ा बहुत के मुताबिक नेमत खुदावंदी से इंसाफ करने लगा। मेरे साथ ही चौधरी का हाथ भी हरकत में आ गया। मलिक साहब, बंदे ने ज़ुबान खोली कि नहीं? बड़ी देर के बाद वो असल मौजू की तरफ आया था। मैंने उसे खुश करने के लिए कहा, अभी तक तो मैंने प्यार की ज़ुबान इस्तेमाल की है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये ज़ुबान उसकी समझ में नहीं आ रही। रात को उसे हवालदार के सुपुर्द कर दूँगा। उम्मीद है सुबह तक वो तीर की मानंद सीधा हो जाएगा और बड़ी खुशी से हकीकत उगल देगा। वैसे अभी तक तो वो आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है। क्या कहता है वो मेरे बारे में, बदबख्त कहीं का? चौधरी के चेहरे पर नागवारी उभर आई। उसका दावा है कि नबीला को आपने ही कहीं गायब करवाया है और उस पर इल्ज़ाम लगाकर उसे जेल भिजवाना चाहते हैं। इस गुफ्तगू के दौरान में मैं बड़ी तवज्जो से चौधरी के चेहरे के तासुरात का जायज़ा भी ले रहा था। अनवर के लगाए गए इल्ज़ामात का सुनकर चौधरी की आंखों में एक ख़ास किस्म की नफ़रत उभरी। फनकार से मुशाबह लहजे में उसने मुझसे इस्तग़फ़ार किया, मलिक साहब, उस गंदे कीड़े ने यह नहीं बताया कि मैं ऐसा क्यों करूँगा? मेरी उससे क्या दुश्मनी है? बताया है ना जनाब। उसका कहना है कि वो नबीला से सच्ची मोहब्बत करता है और उससे शादी करना चाहता है, लेकिन आपको ये पसंद नहीं है। कमाल है। मलिक साहब, आप ही बताएं, मुझे अनवर और नबीला की शादी में भला क्या एतराज़ हो सकता है? चौधरी के इस इस्तग़फ़ार से वाज़ेह होता था कि वो किसी भी हवाले से नबीला की ज़ात में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। ये एक अहम और हैरान कुन बात थी। चौधरी इन लम्हात में अगर मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा था तो फिर अनवर और वहीद राठौर के ख़दशात बरमबनी हकीकत नज़र आते थे। यानी वो नबीला से शादी का कोई इरादा नहीं रखता था। वो अपनी मतलब बरारी के लिए महज आयशा को सब्ज़बाग दिखा रहा था। बहरहाल, मैंने चौधरी के इस्तग़फ़ार के जवाब में कहा, अनवर का दावा है कि आप नबीला से शादी की ख्वाहिश रखते हैं, लिहाजा उसे अपनी राह का कांटा समझते हैं। इसीलिए आपने नबीला को गायब करा के उसे पुलिस के चक्कर में फंसा दिया है। कितना बेवकूफ़ है वो भी। मलिक साहब, आप माशाल्लाह सयाने आदमी हैं। मेरा और अनवर का भला क्या मुकाबला? अगर मुझे नबीला से शादी करनी होती तो क्या मैं उससे इजाज़त लेता? वो लगता कौन है नबीला का? चौधरी की आवाज़ में गुस्से का अंसर शामिल हो गया। मलिक साहब, फ़र्ज़ करें अगर मैं वाकई नबीला से शादी का ख्वाहिशमंद होता तो फिर उसे गायब कराने की क्या ज़रूरत थी? और दूसरी बात ये, अव्वल तो वो उल्लू का पट्ठा किसी भी दर्जे पर मेरा हमसर नहीं, और अगर ऐसा होता भी तो मैं नबीला को गायब कराने के बजाय उसका मको ठाप देता। अपनी राह के कांटे साफ़ करना मुझे बड़ी अच्छी तरह आता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि उसका दिमाग ख़राब क्यों हो गया। मुझे उम्मीद है
جب رات کو آپ اس سے تفتیش کی سختی سے گزاریں گے نا تو اس کا بخار فوراً اتر جائے گا اور وہ آپ کو نبیلہ کے بارے میں سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ چودھری نے بڑے واضح الفاظ سے مجھے جتا دیا تھا کہ وہ نبیلہ سے شادی کا ارادہ نہیں رکھتا۔ یہی خیال وحید راٹھور کا بھی تھا۔ انور نے بھی انہی خیالات کا اظہار کیا تھا کہ چودھری عائشہ سے مسلسل جھوٹ بول رہا ہے، وہ اسے شادی کا لارا دے کر نبیلہ کو اپنی عیاشی کے لیے مخصوص رکھنا چاہتا ہے، مگر عائشہ کو پورا یقین تھا کہ چودھری اس کی بیٹی سے ضرور شادی کرے گا۔ میں اگر چاہتا تو یہاں عائشہ کو کوٹ کر سکتا تھا۔ چودھری نے انور کو تو جھٹلا دیا تھا، ممکن ہے وہ عائشہ کی خواہش کو بھی ایک دیوانگی سے تعبیر کرتا، لہٰذا میں نے چودھری کو مزید گھسنے کے لیے اس پتے کو بچا لیا اور گہری سنجیدگی سے کہا، چودھری صاحب، اگر سچ پوچھے نا تو مجھے انور کی بات کا بالکل یقین نہیں آیا تھا۔ اس عمر میں جب آپ نانا دادا بن چکے ہیں، کیا شادی کریں گے، اور وہ بھی ایک معمولی سی لڑکی کے ساتھ؟ لیکن آپ کو تو پتہ ہے نا، آپ جانتے ہیں چودھری صاحب کہ جب ہمارے پاس کوئی شکایت پہنچتی ہے نا تو اس پر کارروائی لازمی ہو جاتی ہے۔ بس میں تو معمول کی پوچھ گچھ کے لیے ادھر آ نکلا تھا، حالانکہ اس نامراد نے آپ پر کسی اور حوالے سے بھی کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی ہے۔ اور میں نے دارستہ جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تشویش بھرے لہجے میں بولا، مزید کیا بکواس کی اس کتے نے؟ میں نے لوہا گرم دیکھتے ہوئے ایک کاری ضرب لگائی، وہ بڑے وثوق سے کہہ رہا ہے کہ آپ کے اور عائشہ کے درمیان ناجائز تعلقات ہیں، اسی لیے عائشہ آپ کے دباؤ میں ہے اور وہ نبیلہ کی شادی آپ سے کرنے کو تیار ہے۔ وہ اپنے شوہر کی ذرا عزت نہیں کرتی، اسے الو کا گوشت کھلا کر گھر کے کونے میں پھینک رکھا ہے، اس کے گھر کا سارا خرچہ آپ کی حویلی سے جاتا ہے، اسی لیے آپ کے 2 ڈشکروں نے اسے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ اس کے خلاف ایک گہری سازش کر رہے ہیں۔ ملک صاحب، میں قانون کا بہت احترام کرتا ہوں، وہ اس وقت آپ کی تحویل میں، اس لیے میں آپ کے معاملات میں کوئی مداخلت نہیں کروں گا۔ اگر وہ تھانے سے باہر ہوتا نا تو یقین کریں اس بکواس پر میں اس کی گردن مروڑ کے رکھ دیتا۔ میں نے دل میں کہا، چودھری صاحب، مجھے آپ کی طرف سے کسی ایسے ہی رد عمل کی توقع تھی، جبھی تو انور کی حفاظت کے پیش نظر میں نے اسے تھانے میں بند کر رکھا ہے۔ میں نے انور کی ذات سے منسوب کر کے جو بھی کہانی چودھری کو سنائی تھی اس کی اثر پذیری دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے انجانے میں کسی نے اس کی اندیکھی دم پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ وہ بری طرح بلبلا رہا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے دوبارہ بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے غصیلے لہجے میں کہا، ملک صاحب، دیکھا آپ نے اس کمزات نے بیچاری عائشہ پر کتنا گھناؤنا الزام لگایا ہے؟ اس سے اس کی گندی سوچ کی عکاسی ہوتی ہے۔ ذرا سوچے، اس کمینے کی بکواس کے مطابق اگر مجھ میں اور عائشہ میں ایسا کوئی تعلق رہا ہوتا تو وہ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرنے پر کیسے تیار ہو جاتی؟ وہ کمبخت آپ کو گمراہ کر رہا ہے ملک صاحب، جبکہ عائشہ کا معاملہ صرف اتنا ہے۔ عائشہ ایک طویل عرصے تک میری حویلی میں نوکرانی کے طور پر کام کرتی رہی ہے۔ اس نے گہری سانس خارج کی اور سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، اس کا گھر والا حیات احمد ایک نمبر کا ہٹارام اور نکھٹو ہے۔ ظاہر ہے عائشہ پورا دن میری حویلی میں جان مارتی رہی ہے تو اس کے گھر کا خرچہ بھی تو میری توسط سے چلتا ہے نا۔ بس فرق اتنا ہے کہ میں نے اس سلسلے کو ابھی تک برقرار رکھا ہوا ہے۔ عائشہ باقاعدہ حویلی میں کام کرنے نہیں آتی، لیکن میں ایک اچھی روایت کو ابھی تک نبھا رہا ہوں۔ ویسے بھی دریا میں سے اگر ایک قطرہ نکل جائے تو اس سے دریا کی صحت پر کیا اثر پڑتا ہے بھلا؟ اور پھر اگر میں عائشہ کے گھر کا خرچہ چلا بھی رہا ہوں تو اس ذلیل انسان کو کیا تکلیف ہے؟ ملک صاحب، انور اس وقت آپ کی کسٹڈی میں ہے، میرے آدمیوں نے اسے پکڑ کر آپ کے حوالے کیا ہے۔ مجھے پورا یقین ہے نبیلہ کی گمشدگی میں اسی کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں۔ اگر آپ نبیلہ کو بازیاب کروانے کے بعد اس خارج زدہ کتے کو جیل بھجواتے ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ کیا چودھری صاحب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، میں اس ناپاک جانور اور اس کے گھر والوں کو اپنے گاؤں میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اگر انور لمبے عرصے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے نہیں جاتا تو بشیر ترکھان کو یہ گاؤں چھوڑ کر اپنا ٹھکانہ کہیں اور کرنا ہوگا۔ میں اس گاؤں کا چودھری ہونے کی حیثیت سے انہیں گاؤں بدر کر سکتا ہوں۔ آپ کو ایسا قدم اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی چودھری صاحب۔ انور کی طرف سے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اسے ایسا فٹ کروں گا کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں بھی اس نوعیت کی بکواس کرنے کی جرت نہیں کر سکیں گی۔ میرا نام ملک صفدر حیات ہے، کوئی بھی مجرم میری آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا۔ مجھے آپ سے یہی امید ہے ملک صاحب، میں قانون کو ہاتھ میں لینے کا حامی نہیں ہوں، اسی لیے میرے بندوں نے اس بدبخت کو پکڑ کر آپ کے حوالے کیا ہے، ورنہ میں اسے حویلی بلا کر اس کے سارے قصبل نکال سکتا تھا۔ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ آپ اس کا انجام بڑا عبرتناک کریں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں چودھری صاحب، میں انصاف کے تقاضے ضرور پورے کروں گا، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ میں نے اس سے گرم جوشی سے مصافحہ کیا اور حویلی سے نکل آیا۔
واپسی کی مٹر گشت میں بھی میرا ذہن پوری طرح بیدار و فعال رہا، اور تھانے پہنچنے سے پہلے ایک ایسا آئیڈیا میرے دماغ میں آ ہی گیا جس پر عمل کر کے میں اس کیس کا ڈراپ سین چلا سکتا تھا، اور وہ آئیڈیا تھا عائشہ پر خصوصی کام۔ میں نے تھانے میں قدم رکھا تو اے ایس آئی کو ایک ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ باتیں کرتے دیکھا۔ وہ دونوں اس وقت تھانے کے احاطے میں کھڑے تھے۔ مجھ پر نظر پڑی تو وحید راٹھور نے بلند آواز سے کہا، لے، انچارج صاحب بھی آ گئے۔ یہ جملہ یقیناً اس نے اپنے ساتھ کھڑے شخص کو سنانے کے لیے ادا کیا تھا۔ وہ امید بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس دوران میں ان کے قریب پہنچ گیا۔ وحید نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، ملک صاحب، یہ بشیر ترکھان ہے، اپنے بیٹے انور سے ملنے تھانے آیا تھا۔ میں نے حوالاتی سے اس کی ملاقات کرا دی ہے اور اب یہ واپس جا رہا ہے۔ میں نے چودھری کی حویلی کا رخ کرنے سے پہلے وحید کو خصوصی ہدایات دی تھی کہ اسے میری غیر موجودگی میں تھانے کا نظام کس طرح سنبھالنا ہے۔ انہی ہدایات میں بشیر ترکھان کے حوالے سے بھی چند اہم باتیں شامل تھیں۔ مجھے یقین تھا کہ وحید نے بشیر ترکھان کو اطمینان بخش طریقے سے ڈیل کیا ہوگا۔ وحید نے میرا تعارف کرایا تو بشیر ترکھان مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے بڑی عاجزی سے بولا، تھانے دار جی، میں بڑی سے بڑی قسم کھانے کو تیار ہوں جی، میرا بیٹا اغوا جیسے جرم میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کل دوپہر کو اپنی ماسی سے ملنے دوسرے پنڈ گیا ہوا تھا۔ اگر اس دوران میں عائشہ کی بیٹی غائب ہوئی ہے تو اس میں میرے انور کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے انور کو پھنسانے کے لیے کوئی گہری سازش کی جا رہی ہے۔ بشیر، پہلی بات تو یہ کہ تمہیں چھوٹی یا بڑی کوئی بھی قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ میں سنی سنائی باتوں پر یقین نہیں کرتا ہوں، بلکہ میں اپنے طور پر تحقیق اور تفتیش کرتا ہوں۔ اگر تمہارا بیٹا بے قصور ہے تو یقین کرو اس کا ایک بال بھی باقی نہیں ہوگا۔ بس ایک رات کی بات ہے، کل تک میری تفتیش مکمل ہو جائے گی۔ اگر انور نے نبیلہ کو اغوا کر کے کہیں نہیں چھپایا تو سمجھو کل کی رات یہ اپنے گھر میں سوئے گا، اور اگر یہ اس معاملے میں ملوث ہے تو پھر اسے کوئی بھی قرار واقع سزا سے بچا نہیں سکے گا۔ میں نے تمہارے بیٹے کو معمول کی پوچھ گچھ کے لیے روکا ہوا ہے۔ تم بے فکر ہو کر گھر جاؤ، اللہ بھلا کرے گا۔ میری بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ مطمئن ہو کر واپس چلا گیا۔ میں وحید کے ساتھ اپنے کمرے میں آ بیٹھا۔ وہ بڑی بےتابی سے بولا، ملک صاحب، ادھر چودھری کی حویلی میں کیا رہا؟ میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں اسے وہاں ہونے والی گفتگو سے آگاہ کر دیا۔ اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور خاموش ہونے پر بولا، اب آپ کا کیا ارادہ ہے ملک صاحب؟ ارادہ تو میرا نیک ہی ہے۔ تم فوراً جاؤ اور نبیلہ کی ماں کو اپنے ساتھ تھانے لے کر آؤ، اور ہاں کوشش کرنا کہ وہ اکیلی آئے۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی جی، بالکل سمجھ رہا ہوں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے آپ کوئی خاص قسم کا ٹرائل کرنے والے ہیں۔ وہ دبے دبے جوش کے ساتھ بولا، وحید، جو کچھ بھی ہوگا تمہاری نظر کے سامنے ہی ہوگا۔ تم وقت ضائع نہ کرو اور فوراً عائشہ کے گھر کی جانب روانہ ہو جاؤ۔ میں نے زومانے انداز میں کہا، اوکے سر۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھا اور کمرے سے نکل گیا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ عائشہ کو اپنے ساتھ لے کر واپس آ گیا۔ پتہ نہیں اس نے نبیلہ کی ماں کو کیا راگ دیا تھا کہ وہ خاصی مطمئن دکھائی دیتی تھی۔ میں نے عائشہ کو اپنے سامنے میز کی دوسری جانب بیٹھنے کو کہا۔ وحید راٹھور بھی کرسی کھینچ کر تھوڑے فاصلے پر بیٹھ گیا۔ عائشہ نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، ملک صاحب، اس نامراد نے کیا بتایا میری بیٹی کے بارے میں؟ عائشہ، میں نے تمہیں یہ بتانے کے لیے تھانے بلایا ہے کہ انور نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے۔ جی؟ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اس کے ایک لفظی جملے میں دنیا جہاں کی حیرت بھری ہوئی تھی۔ یہ اس کا ایک بے ساختہ عمل تھا، جیسے اسے میری بات کا یقین نہ آیا ہو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں بہت دور تک جھانکتے ہوئے پوچھا، کیوں؟ کیا تمہیں میری بات کا یقین نہیں ہے؟ نہیں جی، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں تو ایسا ہی ہوگا۔ کیا بتاتا ہے وہ نبیلہ کے بارے میں؟ میری بچی کس حال میں اور کہاں ہے؟ آپ نے اس سے پوچھا تو ہوگا نا؟ وہ گڑبڑا کر رہ گئی۔ عائشہ بی بی، تم میری بات کو بالکل غلط سمجھی ہو۔ میں نبیلہ کے بارے میں نہیں کہہ رہا تھا۔ پھر اس شیطان نے کس جرم کا اقرار کیا ہے؟ جرم محبت۔ کیا؟ عائشہ بی بی، انور نے اس حقیقت کا اعتراف کر لیا ہے کہ وہ تمہاری بیٹی سے سچی محبت کرتا ہے، اور اسی جرم محبت کی پاداش میں چودھری اسے فٹ کرانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ خود بھی نبیلہ سے شادی کا خواہش مند ہے۔ یہ بکواس تو کسی کام کی نہ ہوئی نا تھانے دار جی۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ اس نے نبیلہ کو اغوا کرنے کا جرم قبول کر لیا ہے۔ عائشہ، تم سیانی بیانی ہو۔ نبیلہ کو اغوا کرنے کا اقرار وہ کیسے کر سکتا ہے جبکہ اس نے وہ جرم کیا ہی نہ ہو؟ آپ بھی اسی بدبخت کی طرفداری کر رہے ہیں تھانے دار جی۔ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔
وہ خفگی آمیز لہجے میں بولی، ناراض نہ ہو عائشہ بی بی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ انور نے نبیلہ کو اغوا کیا ہے یا نہیں؟ سزا تو اسے ہر صورت میں ملے گی، میں اسے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بھیج کر ہی دم لوں گا۔ اس نے خوشی بھری حیرت سے مجھے دیکھا۔ پتہ نہیں آپ کس قسم کی الجھی ہوئی باتیں کر رہے ہیں، میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا۔ تم اپنے ذہن کو اور سمجھ کو نہ تھکاؤ، میری بات میں کوئی الجھن نہیں ہے۔ میری چودھری صاحب سے بات ہو گئی ہے، میں ابھی ان کی حویلی سے ہی آ رہا ہوں۔ سمجھو کہ نبیلہ کے حوالے سے اب میں بھی تم لوگوں کے راز میں شریک ہوں۔ چودھری مشتاق نے اعتماد میں لے کر مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، بلکہ میں تو نبیلہ سے جان بوجھ کر میں نے جملہ ادھورا چھوڑا تو وہ تڑپ کر رہ گئی۔ اضطراری لہجے میں اس نے مجھ سے پوچھا، آپ نبیلہ سے کہاں مل کر آ رہے ہیں؟ اس کے ایک اضطراری جملے نے ہاتھ پکڑ کر مجھے میرے مقصد تک پہنچا دیا۔ میں نے گہری سکون بخش سانس خارج کی۔ میں نے اپنے نامکمل جملے میں قطعاً ایسا کوئی تاثر نہیں دیا تھا کہ میں نبیلہ سے مل کر آ رہا ہوں، لیکن میری اس سیدھی اور سادہ سی چال نے اس کی زبان کو حقیقت حال کے اظہار پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ خدشہ یا اندازہ سچ ثابت ہو رہا تھا کہ نبیلہ کو چودھری مشتاق اور عائشہ نے ملی بھگت سے کہیں غائب کیا تھا۔ میں نے اس کے اضطرابی استفسار کے جواب میں بدستور دھیمے لہجے میں کہا، میں نے کہا نا عائشہ تم سیانی بیانی ہو، اور یہ بھی بتایا ہے کہ نبیلہ والے معاملے پر میری چودھری سے تفصیلی گفتگو ہوئی ہے۔ اسی نے مجھے بتایا ہے کہ نبیلہ کو ڈیرے پر چھپایا گیا ہے۔ میں ابھی چودھری کے ڈیرے پر ہی نبیلہ سے مل کر آ رہا ہوں۔ وہ بھلی چنگی اور خوش باش ہے۔ چودھری صاحب نے بتایا ہے کہ جب میں انور کو جیل بھجوا دوں گا تو وہ نبیلہ کو منظر عام پر لے آئے گا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا نا، میں تم دونوں کے راز میں شریک ہو چکا ہوں۔ یقین تو آ گیا جی، پر میرے دل میں ایک بات چبھ رہی ہے، بالکل کسی کانٹے کی طرح۔ وہ اے ایس آئی کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، یہ اے ایس آئی وحید راٹھور ہے، میرے مکمل بھروسے کا آدمی۔ تم بے دھڑک بتاؤ کون سی بات ہے جو تمہارے دل میں کھٹک رہی ہے؟ وحید ہماری گفتگو کے دوران میں بالکل خاموش بیٹھا رہا، بالفاظ دیگر وہ اس سچویشن کو انجوائے کر رہا تھا۔ عائشہ متذبذب انداز میں بولی، تھانے دار جی، آپ ابھی نبیلہ سے مل کر آ رہے ہیں تو ظاہر ہے جھوٹ نہیں بول رہے ہوں گے، مگر چودھری صاحب نے مجھ سے غلط بیانی کیوں کی؟ کیسی غلط بیانی عائشہ؟ چودھری نے مجھے تو بتایا تھا کہ وہ نبیلہ کو بے ہوش کرنے کے بعد دارا مرکی والے کے ساتھ بھرت پور بھیج دیں گے، دارا اسے وہاں اپنے بندوں کے پاس چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ بھرت پور والے بندے بھی دراصل چودھری صاحب کے نمک خوار ہیں۔ پروگرام یہ طے ہوا تھا کہ انور کے جیل جانے کے بعد جب معاملہ ٹھنڈا پڑ جائے گا تو نبیلہ کو یہاں لے آئیں گے، پر آپ بتا رہے ہیں کہ… میں نے کہا ہے نا، تم اپنے جی کو نہ الجھاؤ۔ نبیلہ بھرت پور میں ہے، یہاں والے چودھری کے ڈیرے پر، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بہت جلد تمہارے سامنے ہوگی، اور اس وقت تک تم ایک سرکاری مہمان کی حیثیت سے میرے پاس رہو گی۔ میرا آخری جملہ سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ بے حد مضطرب انداز میں بولی، جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ مطلب بڑا واضح ہے عائشہ، جب تک میں بھرت پور سے تمہاری بیٹی کو بازیاب کرا کے یہاں نہیں لے آتا تمہیں میرے تھانے کی حوالات میں رہنا ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ تم آزاد گھومو اور چودھری مشتاق سے جا کر اس بات کی تصدیق کرو کہ اس نے مجھے نبیلہ والے راز میں شریک کیا ہے یا نہیں۔ تو کیا؟ اس کی آنکھوں میں دہشت سی بھر گئی۔ میں نے کڑک کر کہا، تو کچھ نہیں۔ ابھی آپ نے بتایا کہ ڈیرے پر آپ نبیلہ سے مل کر آ رہے ہیں، پھر اسے لینے بھرت پور کیوں بولتے بولتے وہ یکدم خاموش ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں مجھے موت کے سائے لہراتے دکھائی دیے۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ میں نے ایک سیدھی چال چل کر اسے الٹا پھنسا دیا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ ہائے وائے شروع کرتی، میں نے حوالدار بہادر علی کو بلا کر اسے حوالات میں بند کرا دیا۔ پھر وحید کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کہو کیسا رہا؟ میرا آئیڈیا پسند آیا؟ سپر سر، سپر، آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ اب تھوڑا بہت کمال و جلال تمہیں بھی دکھانا ہے وحید۔ حکم ملک صاحب۔ بھرت پور یہاں سے صرف 2 میل کے فاصلے پر ہے۔ میں نبیلہ کو بازیاب کرنے ادھر جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے رات کا اندھیرا پھیلنے سے پہلے ہی میں کامیاب لوٹ آؤں گا۔ اس دوران میں تمہیں جواں مردی کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ چودھری کو عائشہ کی حراست کا علم ہو جائے۔ وہ خود یا اپنے کسی ٹشکرے کو تھانے بھیج سکتا ہے تاکہ صورتحال سے آگاہی حاصل کر سکے۔ تم نے کسی بھی شخص کو عائشہ تک پہنچنے نہیں دینا، ورنہ سارا کھیل بگڑ جائے گا۔ عائشہ کی حمایت میں یہاں آنے والا کوئی بھی شخص اگر زیادہ کڑفو دکھانے کی کوشش کرے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اسے پکڑ کر حوالات میں بند کر دینا، چاہے وہ چودھری مشتاق ہی کیوں نہ ہو۔ میری طرف سے تمہیں کھلی اجازت ہے۔ آپ نے اختیارات دیے تو سمجھے جی میں شیر بن گیا۔
اب چودھری ہو یا اس کا کوئی پالتو جانور، اگر کسی نے میرے منہ لگنے کی جرات کی نا تو میں اسے چیر پھاڑ کھاؤں گا۔ شاباش، برائی اور باطل کے خلاف ایک پولیس اہلکار کو ایسے ہی پرعزم اور فرض شناس ہونا چاہیے۔ میں تھانے کے عملے کو خصوصی ہدایات دے کر جاؤں گا، اس کار خیر میں وہ تم سے مکمل تعاون کریں گے۔ بہت بہت شکریہ ملک صاحب۔ کیا آپ بھرت پور اکیلے ہی جائیں گے؟ میں اپنے ساتھ گل فراز کو لے کر جا رہا ہوں۔ بھرت پور ایک چھوٹا سا گاؤں ہے، وہاں چودھری مشتاق کے نمک خواروں کو تلاش کرنا اور ان کے قبضے سے نبیلہ کو نکالنا میرے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ سمجھو بس میں ابھی گیا اور ابھی آیا، یہ اتنا بڑا مشن نہیں ہے کہ میں اپنے ساتھ پوری بٹالین لے کر چلوں۔ وحید نے زیر لب مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس روز میں سورج غروب ہونے سے پہلے ہی کامیاب واپس لوٹ آیا۔ انسان کا عزم مضبوط اور حوصلہ جمع ہو تو وہ پہاڑ کاٹ کر بھی اپنے لیے راستہ بنا سکتا ہے۔ میں نے نہ صرف نبیلہ کو بازیاب کرا لیا بلکہ بھرت پور سے چودھری مشتاق کے 3 بندوں کو بھی گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے آیا۔ جب میں نے تھانے میں قدم رکھا تو ایک سنسنی خیز صورتحال میری منتظر تھی۔ چودھری مشتاق اپنے حواریوں کے ہمراہ بنفس غلیظ تھانے میں موجود تھا اور عائشہ کی رہائی کے لیے وحید راٹھور سے گرما گرمی کر رہا تھا۔ مجھ پر نظر پڑی تو اس کا غصہ 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ وہ برہمی سے بولا، صفدر آیات، تم نے مجھ سے بڑا خطرناک دھوکہ کیا ہے، یاد رکھو اس حرکت کا انجام بڑا بھیانک برآمد ہوگا۔ حرکت میں برکت ہے چودھری مشتاق، اور خاصی صحت مند برکت ہے۔ میں نے نبیلہ اور اس کے بھرت پور سے گرفتار ہونے والے بندوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور جہاں تک دھوکہ دینے کا تعلق ہے تو بلف گیم میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو، تم نے کتنے رتی سچ اور کتنے ٹن جھوٹ بولا ہے مجھ سے، اور تم جو بھیانک نتیجے کا ذکر کر رہے ہو نا، میں تمہاری بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں۔ نتیجہ تو واقعی بڑا بھیانک نکلنے والا ہے، لیکن میرے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ بڑی بدتمیزی سے بولا۔ میں نے وحید راٹھور کو مخصوص اشارہ کرتے ہوئے کہا، راٹھور صاحب، چودھری مشتاق کو آسان زبان میں میری بات کا مطلب سمجھا دو۔ میں سمجھانے بیٹھ گیا نا تو اس کے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ASI خطرناک انداز میں چودھری کی طرف بڑھا تو وہ چلا اٹھا، یہ کیا بےہودگی ہے؟ یہ بےہودگی نہیں، گرفتاری ہے چودھری صاحب۔ میں تمہیں نبیلہ کو اغوا کرانے اور حبس بیجا میں رکھوانے کے الزام میں گرفتار کر رہا ہوں۔ اب تمہاری باقی کی ابتدائی زندگی میرے تھانے کے حوالات میں اور آخری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزرے گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ بھڑک کر بولا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے باہر کی جانب دوڑ لگانے کی کوشش کی۔ مجھے اس سے کسی ایسی حرکت کی توقع تھی۔ میں نے بڑی پھرتی سے اس کی ٹانگوں میں اڑنگا لگایا۔ وہ ایک زوردار آواز کے ساتھ منہ کے بل فرش پہ جا گرا۔ اس ٹکراؤ نے اس کے حلق سے ایک بھیانک چیخ برآمد کی اور وہ بلبلاہٹ بھرے انداز میں مجھے غلیظ گالیوں اور خطرناک دھمکیوں میں تولنے لگا۔ میں نے اس کی یاودہ گوئی اور لنترانیوں کی ذرا بھی پرواہ نہیں کی اور اس کے ساتھیوں سمیت گرفتار کر کے اسے اپنے تھانے کی حوالات میں بند کر دیا۔ حوالات اس شکم سری پر بڑی خوش نظر آتی تھی۔ پیٹ بھرنے کے لیے تو کھانا اسے ملتا ہی رہتا تھا، لیکن چودھری مشتاق کے وجود نے گویا اس کے لیے شاہی ضیافت کا اہتمام کر دیا تھا۔ چودھری مشتاق کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے میرے پاس نبیلہ کی شکل میں ایک مضبوط گواہ موجود تھی۔ وہ چودھری سے جتنی شدید نفرت کرتی تھی، اتنا ہی ٹوٹ کر وہ انور کو چاہتی تھی۔ اس محبت کی قوت نے اس کے اندر ایک ایسا حوصلہ پیدا کیا کہ وہ حالات کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑی ہو گئی۔ چودھری نے مختلف ذرائع سے اسے خطرناک دھمکیاں دی، لیکن اس کے پائے استقامت میں کوئی لرزش نہ آئی۔ نبیلہ کے استقلال اور تیزی سے بدلتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر عائشہ بھی چودھری کے خلاف ہو گئی اور اس نے سارے بکھیڑے کا الزام چودھری مشتاق کے سر پر ہی ڈال دیا۔ اس نے اپنے حلفیہ بیان میں بتایا کہ وہ چودھری کے دباؤ کے سبب مجبور ہو گئی تھی۔ عائشہ وعدہ معاف گواہ بنی تو میرا کام اور بھی آسان ہو گیا، اور اس کے ساتھ ہی نبیلہ اور انور کا کام بھی سہل ہو گیا۔ ان کی سچی محبت رنگ لے آئی۔ ادھر میں نے چودھری مشتاق کو عدالت سے سزا دلوا کر جیل بھجوایا، ادھر نبیلہ اور انور کی شادی ہو گئی۔ ایسا نہیں ہے کہ چودھری مشتاق نے اپنی طاقت اور تعلقات کا استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے سزا سے بچنے کے لیے سرتاپا زور مارا تھا، لیکن اس کے مد مقابل کوئی عام تھانے دار نہیں بلکہ ملک صفدر حیات تھا۔ میں نے اس کی ہر چال اسی پر لوٹا کر نبیلہ سے کیا ہوا وعدہ نبھا دیا۔ بعض اوقات چہل قدمی کرتے ہوئے ایسے ہی انمول آئیڈیاز ذہن میں آ جاتے ہیں، جیسا کہ میرے ذہن میں وارد ہوا تھا۔ میں نے عائشہ کی زبان کھلوانے کے لیے سیدھی چال چلی جو نتیجہ خیز ثابت ہوئی۔ نہ صرف نتیجہ خیز ثابت ہوئی بلکہ اس نے بہت سو کی زندگی میں بہار، نکھار اور سدھار پیدا کر دیا تھا۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹس کر کے ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔